PP7 रावलपिंडी में दोबारा गिनती के लिए समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PP7 पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन 1 बजे इस हवाले से फैसला सुनाएगा। PP7 रावलपिंडी में दोबारा गिनती के लिए समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने PP7 रावलपिंडी पर फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन 1 बजे महफूज फैसला सुनाएगा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PP7 जो ज़िमनी इंतखाब था उस पर आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम तरीन समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की हिदायत पर हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस केस की समाअत की है। इलेक्शन कमीशन में RPO PP7 और जो दोनों उम्मीदवार थे वो भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है। तहरीक इंसाफ ने शाम 5 बजे तक कोई दरख्वास्त नहीं दी और जो दरख्वास्त दी R&I ब्रांच में वो भी 10 मिनट बाद वापस ले ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि PTI ने दरख्वास्त तासीर से जमा करवाई और फिर वापस ले ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी कहा कि आप इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन में R&I ब्रांच के हुकाम भी पेश हुए और इलेक्शन कमीशन ने उनसे जो है तहकीकी तौर पर तमाम सूरत की तफसीलात हासिल की। साथ ही साथ जो वकील थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि RMS सिस्टम जो है वो काम कर रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। RMS स्क्रीन पर सिर्फ रिजल्ट डिस्प्ले का काम कर रहा था, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। जबकि वकील तहरीक इंसाफ ने कहा कि जीत का मार्जिन बहुत कम है, इसलिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। कानून भी कहता है कि जीत का मार्जिन कुल पोल शुदा वोट के 5% से कम हो तो दोबारा गिनती जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ जो है जो वकील थे, जो नून लीग के वकील है, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा है कि ये तमाम तर जो है बेबुनियाद बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। दरख्वास्त की कोई एक बुनियादी वजह होनी चाहिए, इनके पास कोई वजह नहीं है। पहले पूरे हल्के, फिर 21 पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग का कहा गया है, रिकाउंट की कोई वजह नहीं बताई गई। ये भी नहीं बता रहे कि किस पोलिंग स्टेशन पर क्या मामला खराब हुआ है। इनकी जमा कराई गई दरख्वास्त बेबुनियाद है। वकील राजा सईद के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस PP7 का फैसला महफूज कर लिया है। महफूज फैसला जो है वो दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले 19 अरकान के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने PP7 से ताहाल किसी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उस्मान, बताइएगा इस मामले के हवाले से भी। जी बिल्कुल, पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मामला था और 25 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। उसमें सिर्फ अब तक 19 उम्मीदवार के जो है वो कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जबकि PP7 से जो कामयाब उम्मीदवार थे उस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। PP7 रावलपिंडी का केस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर आज इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है, जिसका फैसला दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन उस फैसले के बाद हतमी तौर पर फैसला करेगी। अगर किसी उम्मीदवार को कामयाब करार देती है तो उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होगा और अगर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी जाती है तो उसके बाद आइंदा का जो है वो सोचा जाएगा। अब तक जो इलेक्शन कमीशन ने जिन उम्मीदवारों को डिक्लेयर किया है उनमें हसन मलिक हैं, इरफानुल्लाह खान नियाजी, अली अफजल शाही, मियां मोहम्मद आजम, मेहर मोहम्मद नवाज, खुरम शहजाद दिल, मियां मोहम्मद अकरम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। और इंटरबैंक से आपको अपडेट करेंगे। आज भी डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपये का हो गया है। डॉलर सिर्फ 4 दिन में 16 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ खान, बताइएगा क्या बताना है, इतनी तेज़ी से इजाफा जारी है डॉलर की कदर में, मौशी माहिरीन क्या कहते हैं? जी, माशी माहिरीन का कहना है कि रुपया तारीख की कंपनी सतह पर गिरने की बहुत सारी वजूहत है। इससे सियासी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, दरामदी बिल है, बैरून कर्ज की अदायगी है, जिससे रुपया शदीद दबाव का शिकार है। आज भी एक ही दिन में डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 227 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। सिर्फ 4 रोज में रवा हफ्ता बात की जाए तो अमरीकी डॉलर 16 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद 3 माह 13 रोज में अब तक अमरीकी डॉलर 44 रुपये 98 पैसे महंगा हो चुका है। देखा जाए 12 अप्रैल 2022 में डॉलर 182 रुपये 2 पैसे का था और 3 माह 13 रोज अमरीकी डॉलर अब तक 24% महंगा हो चुका है, जो तारीख में पहली बार हुआ है इतने कम अरसे में। और जिसकी बुनियादी वजह दरामदी बिल है, साथ ही खसारा है, उसका दबाव है, जिससे रुपया मुसलसल गिरता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
اور اب کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے کہ بجلی 11 روپے 39 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے کہ الیکٹرک نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کی ہے۔ اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مانگا گیا ہے۔ اویس کیانی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، 2 درخواستیں جو ہیں نیپرا اتھارٹی میں جمع ہوئی ہیں۔ ایک 10 تقسیم دار کمپنیوں کے لیے 9 روپے 90 پیسے فی یونٹ کی جو ہے درخواست جمع ہوئی ہے، جبکہ کراچی والوں کے لیے جو ہے بری خبر یہ ہے کہ جون کے لیے کہ الیکٹرک نے 11 روپے 39 پیسے فی یونٹ جو ہے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ اضافہ چونکہ جون کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا ہے، اس لیے کہ الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا اتھارٹی 28 جولائی کو سماعت کرے گی، تمام کیلکولیشنز دیکھے گی اور اس کے بعد پاس آن کرے گی، جو ہے بتائے گی کہ کتنا اضافہ دینا ہے۔ یقینی طور پر جتنا بھی اضافہ کیا گیا وہ کے الیکٹرک کے صارفین پر اضافی بوجھ ہوگا، جو کہ اپنے ان کے اگلے بلوں میں جو ہے ان کو یہ اضافی بل جو ہے وہ ادا کرنے پڑے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6344 میگا واٹ ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کہتے ہیں کہ لائن لاسز والے علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6344 میگا واٹ ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کہتے ہیں کہ لائن لاسز والے علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی دھرنے میں جلاؤ گھیراؤ کا کیس ہے۔ عمران خان کی 10 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 30 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے لیکن ملزم کا پیش ہونا بھی ضروری ہے۔ عدالت نے مقدمہ نمبر 425 میں دائر نئی درخواست ضمانت بھی 30 جولائی تک کے لیے مقرر کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے دھرنے میں جلاؤ گھیراؤ کا کیس ہے۔ عمران خان کی 10 عبوری ضمانتوں میں 30 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کم عمری کا کیس ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دعا کو کراچی لانے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ محفوظ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے دعا زہرا کو کراچی لانے کی حمایت کی ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ دعا کو کراچی لانے سے متعلق فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کم عمری کیس کی سماعت ہوئی اور دعا کو کراچی لانے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جو کہ آج ہی سنایا جائے گا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ فیصلہ سن کر حیرانی ہوئی۔ بارش کے باعث الیکشن ملتوی کرنا مضحکہ خیز بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یقین نہیں کہ اس سے الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف انتخاب ہوگا۔ آپ الیکشن کمیشن کا نیا فیصلہ سن کے یقیناً حیران ہو گئے ہوں گے۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے مقامی حکومت کے الیکشنز جو ہیں ان کو الیکشن سے صرف 3 دن پہلے ملتوی کر دیا گیا ہے اور وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بارش ہوگی۔ آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یقیناً اس پہ اعتبار نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا اتنا مذاقہ خیز کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور پر جانبدار ہو چکا ہے اور کوئی پاکستانی اب یقین نہیں کر سکتا کہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے غیر جانبدارانہ طریقے سے صاف شفاف الیکشن کرایا جا سکتا ہے۔ اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو بھاگے بھاگے وہاں پر گئے تھے کہ ہمیں بچاؤ، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے 17 جولائی کو پنجاب کے اندر پلہ چلا ہے، اس خوف سے یہ گئے ہیں اور بھاگے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے ہمیں بچاؤ، لیکن یہ اس سے بچ نہیں سکتے کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ قوم نے اپنی حقیقی آزادی لے کر رہنی ہے۔ یہ جولائی میں الیکشن کرائیں یا اگست میں کرائیں یا ستمبر میں کرائیں، جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی ویسے ہی بلہ چلے گا جیسے 17 جولائی کو۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہوئے سعید غنی کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے سے پی پی کے امیدواروں اور کارکنان میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ ہم 24 جولائی کے الیکشن کے لیے مکمل تیار تھے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ انتخابات سے چند روز قبل تاریخ کی تبدیلی سے امیدواروں پر بھاری بوجھ پڑے گا اور انتخابی سرگرمیاں بھی ماند پڑ جائیں گی۔
اور اسی حوالے سے جماعت اسلامی نے کل الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کو مکمل سپورٹ دی ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخاب کا دوسرا فیز، جس میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں انتخابات ہو رہے تھے، اس کو مؤخر کیا گیا ہے، ملتوی کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی اس عمل کی مذمت کرتی ہے اور اسے جمہوریت کے خلاف، انتخابی عمل کے خلاف ایک سازش بھی سمجھتی ہے، اور الیکشن کمیشن، سندھ حکومت، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، ان تمام لوگوں کی ملی بھگت سمجھتی ہے کہ انہوں نے مل کر الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کو ہم مسلسل متوجہ کر رہے تھے پورے میڈیا کے ذریعے سے، اور مختلف امور پہ ہم خط بھی لکھتے رہے کہ یہاں پر الیکشن کے رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہے اور اس کو نہیں ہٹایا جا رہا، یہاں پر نام نہاد ترقیاتی کام جو 14 سال میں حکومتیں نہیں کرتی، وہ انتخاب کے موقع پر جھنڈے لگا لگا کر رہی ہیں۔ یہاں سندھ کا الیکشن کمیشن پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا ایکسٹینشن ہے، اسی کا ایک حصے کے طور پر کام کر رہا ہے، اور آروز کا تقرر ہو یا اور پورے عملے کا تقرر، وہ سب پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ پرویز الہی کے وکیل فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کہاں ہوئی ہے، یہ بتائیں۔ مفروضوں پر تو ہم توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے، کیسے تسلیم کر لیں کہ کالز کی گئیں اور پیسے آفر کیے گئے؟ قانون کی خلاف ورزی پر ہماری نظر ہوگی۔ تو یہ سماعت ہوئی کہ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ پرویز الہی کے وکیل فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کہاں ہوئی ہے، یہ بتائیں۔ مفروضوں پر تو ہم توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ مزید کہا کہ کیسے تسلیم کر لیں کہ کالز کی گئیں اور پیسے آفر کیے گئے؟ قانون کی خلاف ورزی پر ہماری نظر ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید احوال جانتے ہیں۔ جی امانت، بتائیے گا۔ جی، سپریم کورٹ نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کے کیس میں درخواست گزار جو ہیں پرویز الہی، ان کے وکیل کو ٹھوس شواہد پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ اگر ٹھوس شواہد پیش کیے گئے تو پھر سپریم کورٹ اس معاملے کو آگے دیکھے گی، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا تو سپریم کورٹ کی اس پر نظر ہوگی، اور اگر کوئی بھی درخواست گزار کو قانونی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سپریم کورٹ اس پر اپنی نظر رکھے گی، اور سپریم کورٹ اپنی آنکھیں بند نہیں کرے گی۔ تو سپریم کورٹ نے ٹھوس شواہد پیش کرنے کا حکم دیا ہے درخواست گزار کو، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر توہین عدالت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔